अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोहिंदी। इमरान खान का मुस्तकबिल, वो कब रिहा हो रहे हैं। एक मौजू ये है इस व्लॉग का, और इस मौजू के अंदर है एक दूसरा मौजू, इमरान खान के दुश्मन कौन। मैं आपके सामने एक ऐसा तजिया पेश करूंगा जो इस तस्वीर का तीसरा रुख है। एक रुख है कि इमरान खान गलत हैं, फैशिस्ट हैं, गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन हैं। दूसरा मौक़िफ़ ये है इमरान खान हीरो हैं, इस मुल्क में तब्दीली का सिंबल हैं और निजात दहिंदा हैं। तीसरा मौक़िफ़ मेरे जैसे लोगों का है। मेरा मौक़िफ़ ये है इमरान खान मकबूल लीडर हैं, आवाम की मज़ाहमत का सिंबल हैं। और ये सिंबल वो क्यों बने? अगर उनकी हुकूमत ना गिराई जाती ऐसे तो वो मज़ाहमत का सिंबल नहीं थे, वो इक़्तिदार की मुफ़ाहमत की एक अनोखी मिसाल थे। लेकिन वो इमरान खान का एक जन्म था, अब दूसरा जन्म है। अब वो पाबंदे सलासल हैं, जेल में हैं, एक ऐसी ज़िंदान में जिसकी खबर लोगों को कम ही मिलती है। तो इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है? अभी चंद रोज़ पहले एक पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन, तजिया नगार, मेरे दोस्त हामिद मीर साहब का व्लॉग बड़ा पॉपुलर हुआ। वो पाकिस्तान के बड़े जय्यद सहाफ़ियों में से अब एक हैं। उनका कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ऑफ़र थी और वो नहीं गए। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुक़दमे और उस सारी सूरत हाल से मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा आगाह हूँ, इसलिए कि मैं इस राज को जानने के लिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़िया-उल हक़ छोड़ना चाहता था, मैं बुलंद एजवत तक जा पहुँचा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाई पर ज़िया-उल हक़ और उसके साथी रुफ़क़ा-ए-कार, जिसको वो कहता था, कतन भी तैयार नहीं थे। यानी कि कोई ऐसी ऑफ़र जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं थी कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो लड़कर मरना चाहते थे, ये भी एक सही बात है। तो अब ये कहना कि इमरान खान आ जाएंगे, रिहा हो आएंगे, कोई मौज़ा होगा। वेटिंग फॉर अल्लाह एक किताब है, पाकिस्तान मौज़ों की मुंतज़िर है, जैसे मसीहाओं की मुंतज़िर रही है। इसी तरह इमरान खान के फॉलोअर्स ये समझते हैं कि इमरान खान बहादुरी से डटे हुए हैं और उनके जेल में डटे रहने से एक दिन इस्टेब्लिशमेंट शिकस्त खा जाएगी। ये एक गैर सियासी तज़िया है, ये गैर मंतकी और हक़ाइक़ से बिल्कुल मुतज़ाद तज़िया है। ये इसी तरह हैं जो लोग ये समझते थे कि 9 मई को कोर कमांडर्स के घरों और दफ्तरों के सामने मुज़ाहरा करके वो फ़ौज को शिकस्त दे देंगे या इस्टेब्लिशमेंट को। मैं खुली बात करता हूँ, नहीं, मैं इस कोर कमांडर के घर के पास रहता हूँ और दर्जनों जुलूस में शामिल होकर गुज़रा हुआ हूँ ज़िया-उल हक़ के ज़माने में। लेकिन मुझे मालूम था कि सियासी जद्दोजहद यूँ नहीं होती। 9 मई इमरान खान के लिए वाटरलू था, और वो लोग जो इमरान खान को ज़मान पार्क में बैठा कर ये समझते थे कि उनको कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता। मैं एक दिन वो सीन देखने गया तो मैं इमरान खान के करीबी साथियों को कहता था कि वो गिरफ़्तारी दे दें। ये एक ख्वाब था इमरान खान का और उनके साथियों का कि वो वहाँ पर ज़मान पार्क में महफूज बैठे रहेंगे और हज़ारों लोग उनका दिफा करेंगे। इसलिए कि मैं इमरान खान को बहुत पुराना जानता हूँ और उनका दोस्त भी हूँ। वो शायद दोस्त हों ना हों, लेकिन मैं तो हूँ। और इसीलिए मैंने उनके साथ जब भी बात की तो हमेशा यही कहा, इस हवाले से मैं एक कॉलम लिख चुका हूँ कि 2010 में ज़मान पार्क में उनके घर एक खाने के दौरान, जब कि वहाँ 10-12 लोग थे, मैंने उनको ये कहा था कि आपको इस्टेब्लिशमेंट चुनेंगी, आप इक़्तिदार में आएंगे, आप पॉपुलर होंगे। उनके अक्टूबर 11 के जलसे से बहुत पहले, साल पहले शायद, और फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ इक़्तिदार में शामिल होंगे, फिर आपके इख्तलाफ होंगे। चूँकि मैं उनकी साइकी को जानता हूँ, फिर आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यानी उस ज़िंदान में। वो मेरे साथ एक लंबी गुफ्तगू है, इस मुलाकात के हवाले से मैं किसी दिन अलहदा बात करूँगा। वो मेरे साथ बहस करते हुए गेट तक आए
اور مجھے سمجھاتے رہے فاروق آپ کو نہیں پتا, فاروق آپ نہیں جانتے. لیکن میں اتنا جانتا تھا کہ وہ پاپولر ہونے والے ہیں, ان کو خود نہیں تھا علم. جب میں نے یہ کہا کہ آپ پاپولر ہونے والے ہیں تو چونک گئے خوشی سے. پھر میں نے کہا اقتدار میں بھی آئیں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آئیں گے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی. ان کو اگر پتا ہوتا تو وہ میرے سے متفق ہوتے, ریکارڈ پر ہے. اس وقت اس میٹنگ, اس ڈنر کے وقت مجیب الرحمان شامی اور کچھ اور لوگ بھی تھے, 7-8 لوگ تھے. خیر, اب عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں, عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو انتخابات ہوئے ان کا بہت بڑا ووٹ بینک تھا. کیا پاکستان میں ووٹ بینک جو طاقت رکھتا ہے وہ تبدیلی کا سبب بن سکا؟ میں تفصیل میں نہیں جاتا. 77, 88, 90, 93, اس کے بعد 97 سارے انتخابات لے لیں. کیا پاپولر ووٹ پاکستان میں تبدیلی کا سبب بنا؟ ذوالفقار علی بھٹو, بینظیر بھٹو, نواز شریف؟ نہیں. کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کہ کوئی منظم سیاسی جماعت نہیں. اب عمران خان صاحب کا یہ جو موقف, ایک عمران خان کا موقف ہے اور ایک ان کے یوٹیوبر, چونکہ زمانہ بدل گیا, اب ٹیلی ویژن کا صرف زمانہ نہیں, یوٹیوبر جس کے پاس یہ موبائل ہے وہ انفلوئنسر بن چکا ہے. عمران خان کی چونکہ پاپولیرٹی مڈل کلاس میں ہے تو اس لیے ایک بڑی مڈل کلاس ان کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس میں ایسے یوٹیوبرز بھی ہیں جو اپرچونسٹ ہیں. میں نہیں مانتا کہ یہ یوٹیوبر وزڈم بھی رکھتے ہوں, سیاسی تدبر بھی رکھتے ہوں, مزاحمت کی سیاست بھی جانتے ہوں, اقتدار کی سیاست بھی جانتے ہوں, ملک اور سماج کو بھی جانتے ہوں. وہ عمران خان سے ہمدردی تو رکھتے ہیں. میرا خیال ہے, میں نے جو پچھلے 2.5 سال میں دیکھا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے موسٹلی ایکٹیوسٹ, سارے نہیں, موسٹلی یہ عمران خان کے لیے ایک بڑا کنواں کھودتے جا رہے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہے. عمران خان اگر انقلابی موقف رکھتے ہیں تو ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, یہ باتیں میں بہت دفعہ ان سے کر چکا تھا, اس کے لیے ایک انقلابی ڈھانچہ رکھنے والی جماعت بھی چاہیے. آپ کے پاس تو انتخابی ڈھانچہ رکھنے والی جماعت نہیں, ووٹ لوگوں نے از خود ڈالے ہیں, ووٹرز نے. آپ کے کیمپس اور پی ٹی آئی کے کیمپ سے لوگ پرچی بنوا کے نہیں گئے, از خود لوگوں نے. اینڈ اٹ از اے سگنیفیکنٹ, کمال کر دیا ہے. اور وہ بچے بچیے جنہوں نے سافٹ ویئر راتوں رات بنائے, ان کے کوئی نام بھی نہیں ہے کہ ہماری پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ یہ سی ڈی والا ہے, یہ ڈھولکی والا ہے. کریڈٹ گوز ٹو دا ووٹر اینڈ دا پیپل. وہاں جماعت نہیں. اور انتخابات کے بعد جو بچی کچی جماعت تھی وہ جیسے تتر بتر ہوئی, وہ آپ کے سامنے ہے. اور پاکستان کے مشہور جو ہے یوٹیوبر اینکر پرسنز ہیں, آج میں نام بھی لے لوں گا 1-2 کا, میں عموماً نام نہیں لیتا. آپ ذرا ان کی گہرائی اور ان کی ایمانداری, ان کی شفافیت اور پیشے کے ساتھ پروفیشنلزم دیکھیے گا. وہ آج کہاں ہیں؟ وہ عمران ریاض جو ڈنکی کہتا ہے میں لگا کے چلا گیا, زندان میں عمران خان اور لندن میں عمران ریاض. اور ڈنکی کے روٹ کو میں جانتا ہوں, 83 سے میں بائی روڈ ٹریول کرتا آیا ہوں. ڈنکی لگا کر جانے والے اس روٹ پر نہیں جاتے. اگر وہ ڈنکی لگا کر گئے تھے تو ان کے پاس وہ ویڈیو کلپ ہونے چاہیے. جو ڈنکی لگا کر جاتے ہیں وہ تو اپنے کلپ بھی بناتے ہیں جو عام لوگ. آج عمران خان, عمران ریاض لندن بیٹھے ہیں, اور ان کے پروفیشنلزم اور وزڈم کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ان لوگوں میں سر فہرست ہیں جو 6-7 سال یہ سودا بیچتے رہے, یہ چورن اور سانڈے کا تیل بیچتے رہے کہ 2023 میں سلطنت عثمانیہ بحال ہو جائے گی, معاہدہ لوزین ختم ہو جائے گا اور ترکی کے نیچے کوئی 40 ایک ملک آ جائیں گے. یہ ریکارڈ پر ہے, جا کے دیکھ لیں. ایسے لوگ قوموں کی قیادت کر سکتے ہیں فکری؟ کیا یہ پروفیشنلزم ہے؟ نہیں. ان کو یہ بھی نہیں تھا پتا معاہدہ لوزین کیا کہتے ہیں, خفیہ جگہ پر پڑا ہوا ہے. اور جب میں معاہدہ لوزین پہ بولتا تھا جس کی رسائی آج سے 30-40 سال پہلے بھی ترک حکمرانوں تک تھی, اور وہ میرے سے بات کرتے ہوئے اکثر یہ پوچھتے, میں ہمبلی کہوں گا یہ بڑی عاجزی کے ساتھ, کہ واٹ از دا فیوچر آف ٹرکی. یہ ٹرک لیڈر میرے سے پوچھتے ہیں. میں ایک صاحب رائے ہوں چھوٹا سا ٹرکی کے حوالے سے. یہ ان کا پروفیشنلزم ہے. وہ تو صاحب ڈنکی لگا کر, سارے باقی کے کچھ ڈنکی لگا کر اور کچھ منکی لگا کر بیرون ملک بیٹھے ہیں. اور عمران خان زندان میں ایک ایسے قیدی کی طرح بیٹھا ہے جس کو کچھ نہیں پتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, مختصر بات,
سیاسی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار تب ہوتی ہے جب اس کے لیے ایک آپ کو سیاسی جماعت چاہیے. لڑائی تو آپ کی فوج کے خلاف ہے، کھل کے بات کروں، اور آپ کے پاس تو انتخابی جماعت بھی نہیں ہے. یہ ایک بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ اگر آپ یہ دھوکہ دیتے رہے تو وقت بیت جائے گا، ایک نئی نسل آئے گی. عمران خان پھر قصہ پارینہ ہوں گے. عمران خان اگر سیاست سے سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو لینن سے سیکھیں، کیسے انہوں نے اپنا وجود برقرار رکھا. ماؤ زے تونگ سے سیکھیں. میں ان دو بڑے لیڈروں کی بات کر رہا ہوں جو انتخابات نہیں جیتے، جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا، جنہوں نے ایک دنیا کی تیسرے حصے کی آبادی میں انقلاب ماؤ زے تونگ نے برپا کر دیا. ان کا کیا ماننا ہے؟ 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے، یا 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے. یہ جو ریٹریٹ ہوتی ہے کبھی کبھی جنگوں میں، یہ وار سٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. خان صاحب کے ڈٹے رہنے سے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ٹوٹے گی. یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہی ہے. دوسری، میرے جیسے غیر جانبدار لوگ، میں ایک ترقی پسند آدمی ہوں، میرا جھکاؤ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا تو پیپلز پارٹی کا اینکر نہ ہوتا، منسٹر ہوتا. میرا جھکاؤ اگر پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتا تو اس کا حامی اینکر نہ ہوتا، اس کا منسٹر ہوتا. میرا جھکاؤ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا تو میں اس کا اینکر نہ ہوتا، منسٹر ہوتا. آپ جن یوٹیوبرز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں خان صاحب اقتدار میں، وہی آپ کے زوال کا سبب ہے. میں آپ کو ایک بات یاد کر رہا ہوں لوگوں، عمران خان مشرف دور میں دیکھیں یہ کتنے ظالم کیریرسٹ ہوتے ہیں. مڈل کلاس کے لیڈرز اور لوگ یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیڈروں کو سولی پر چڑھا دیتے ہیں. یہی ہیں جو کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ آگے بڑھا ہوتا ہے لیڈر، یہ پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں. میں 2 لوگوں کا نام لوں گا، ایک ہیں فاروق حبیب، ایک ہیں حافظ فرد. یہ پتہ ہے، معلوم ہے آپ کو کون ہیں؟ ایک صاحب عمران خان کے جا وزیر لگے، وزیر اطلاعات، دوسرے فواد چودھری کے ساتھ وزیر اطلاعات مملکت کے، چھوٹے منسٹر وفاقی. دوسرے صاحب ایم پی آج بھی ہیں، حافظ فرد. عمران خان جب مشرف دور میں پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں گئے تو ان کو جن لوگوں نے مارا پیٹا اور ان کے ساتھ تذلیل کی، یہ دونوں صاحب اس میں شامل تھے. فاروق حبیب بھی اور حافظ فرد بھی، دونوں پھر پی ٹی آئی کے مستفید ہونے والے لوگوں میں شامل ہوئے. فاروق حبیب صاحب کے بارے میں سنا کہ دبئی میں موجیں لوٹ رہے ہیں، اور دوسرے پی ٹی آئی کے آئیں کر کے ایم پی اے ہیں. تو یہ لوگ، یہ ہیں آپ کی طاقت. اور یہ یوٹیوبر جو میرے جیسے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں. میں ایک رائے دیتا ہوں، خان صاحب اگر آپ تک میری یہ بات پہنچے، اور خان صاحب کے جو مخلص، مدبر، حامی، انٹلیکچوئل عام لوگ ہیں، ان کو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو دشمن نہ بنائیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں میڈیا میں. یہ کتنا مشکل ملک ہے، آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ میڈیا کے حوالے سے مین سٹریم میڈیا نہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں. تو ایسے میں آپ اپنے دشمن کیوں پیدا کرتے ہیں؟ تو اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کا مستقبل کیا ہے. ان کا مستقبل ان یوٹیوبرز کے ہاتھوں میں ہے. افسوس کی بات ہے اگر آپ ان یوٹیوبرز کے ہاتھوں میں اپنا مستقبل دے کے آپ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیسے ہوگی فتح؟ کیا انقلاب لے آئیں گے؟ انتخاب تو آپ نے ابھی 1.5 سال پہلے جو لڑا اور جو آپ کے ساتھ فارم 47 نے کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. اگلا انتخاب بھی ایسے ہی ہوگا، آپ دیکھ لیجیے گا کیا ہوگا. جن کے ساتھ میاں صاحب، جن کے خلاف تقریر گجرانوالہ میں کرتے تھے، اوپر لندن سے بیٹھ کے انہی جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی مفاہمت ہو گئی. میں سیاست کو بہت پہلے سے جانتا ہوں. میں عمران خان صاحب کے ساتھ ایسی کئی باتیں کر چکا ہوں جو بعد میں ثابت ہوئیں. مثلا میں نے ایک کتاب ہے میری جو عمران خان صاحب کے حوالے سے کیے گئے تجزیوں پر مشتمل ہے. اس کتاب کا نام ہے عمران خان کے بکھرتے خواب. کاش آپ پڑھیں تو میرے اس موقف کی تائید ہوگی کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے. افسوس سے کہوں، عمران خان کا مستقبل ذوالفقار علی بھٹو سے مختلف نہیں ہے. اس کی صورت یا شکل مختلف ہو سکتی ہے، لیکن
اس سے مختلف نہیں ہے۔ کامیاب لیڈر کون ہوتا ہے؟ کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کو بچا کر کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ میں نے کامیاب لیڈروں کو پڑھا، لینن کامیاب تھے، ماؤ زے تونگ کامیاب تھے۔ یہ جو ترکی آپ دیکھتے ہیں، یہ ایک کامیاب لیڈر کا وزڈم کا معجزہ ہے، اس کا نام اتا ترک ہے۔ کبھی تسلی سے پڑھ لیا کریں، ہر چیز میں کفر اور اسلام نہ لایا کریں۔ کبھی تسلی سے ترکی کے 1921 سے 23 تک برپا انقلاب کو پڑھیں۔ آج بھی اتا ترک ترکی کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ اس نے کیسے تبدیلی لائی؟ اس کے پاس ایک پوری جماعت تھی، اس نے ایک ایسی جماعت بنائی جو آج بھی ترکی کی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے۔ خان صاحب، آپ کی پی ٹی آئی کے اندر جو حالات ہیں شاید آپ کو نہیں پتا۔ آپ 7x10 یا پتہ نہیں کس سائز کی کوٹری میں بند ہیں۔ یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کا ایک جملہ یاد آتا ہے مجھے، یہ کیا سقراط ایسے جملے بولتا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے if I am assassinated میں لکھا پھانسی کے وقت، پھانسی سے کچھ ہفتوں پہلے یا مہینوں پہلے، کہ میں آج 7x10 کی کوٹری میں اس لیے مقید ہوں کہ یہ میرے تجربے کا نتیجہ ہے۔ میں نے دو طبقات کے ساتھ مفاہمت کرنا چاہی، امیر اور غریب، یہ ایک یوٹوپیائی خواب ہے۔ یعنی کہ اس نے، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے آپ کو موت کا قیدی منتظر ہوتے ہوئے کہا کہ اس کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ خان صاحب، کہیں آپ خود تو اپنے کیے کے ذمہ دار نہیں؟ اپنے اس موقف پر اگر آپ اعتزاز احسن کی بات مان لیتے، جب آپ کی ساتھ عدم اعتماد آئی، آپ اسمبلیوں میں بیٹھتے، آپ ایک انتخابی، ایک پیٹی بورژواسی یا ایک سیمی ڈیموکریٹک سٹرگل جاری رکھتے اس ملک میں، تو آپ کے پاس کامیابی کا راستہ تھا۔ لیکن میں عوامی انٹلیکچوئل ہوں۔ ابھی میں نے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی کہ میں عمران خان سے جیل میں ملنا چاہتا ہوں۔ ہاں، میں ملنا چاہتا ہوں، اور ان کو یہ باتیں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، اور جب آپ ڈاکٹر مبشر حسن کو ملنے آئے تھے تو ڈاکٹر مبشر حسن نے آپ کو کیا کہا تھا۔ مجھے اس ساری ملاقات کی تفصیل کا علم ہے، میں تو آپ سے بھی ایسی باتیں کرتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ کا یہ حشر ہوگا۔ اور خان صاحب، آپ اپنے مستقبل کا خیال نہ کریں، اس ملک کے عوام کا مستقبل کا خیال کریں۔ آپ کے لیے میں ایک اتنی بات کہوں گا کہ عوام کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اگر عوام نے ووٹ ڈالے ہیں آپ کی پارٹی کو تو وہ ان کا پرسیپشن رائٹ ہے۔ مارکس کہتا ہے تاریخ میں کبھی کبھی لیڈر غلط ہوتے ہیں اور عوام کام صحیح ہوتے ہیں، اور ایک جملہ اور کہتا ہے کہ لیڈر پیچھے رہ جاتے ہیں، عوام آگے نکل جاتے ہیں۔ یقیناً آپ بہادر ہیں، ایماندار ہیں، شفاف ہیں، جو دل میں ہے وہی منہ میں ہے، لیکن سیاست کے کوئی طریقے ہوتے ہیں، جنگوں کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں، جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا بھی دونوں ملکوں کے کمانڈر آپس میں کیسے رابطے میں تھے صلح کرتے ہوئے جنگ بندی کے لیے۔ ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ 1973 کے آئین کے تحت سیاست کر رہے ہیں، اس میں بڑی بندشیں ہیں، مجھے پتہ ہے۔ آپ کو تو اب پتہ چلا نا، جیل میں جانے کے بعد، جب آپ کا ہنی مون ختم ہو گیا اقتدار کا۔ مجھے تو بہت پہلے سے پتا تھا۔ تو آپ اپنے دشمن نہ پیدا کریں، اور یہ یوٹیوبر آپ کے دوست نہیں، یہ تو پلانٹڈ لگتے ہیں مجھے موسٹلی۔ یہ آپ کے جو پاکستان کے اندر میرے جیسے انٹلیکچوئل ہیں، یہ ان کو بھی ناراض کرتے ہیں، مجھے ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک عام سا غیر معروف سا لکھنے والا دانشور ہوں 5 دہائیوں سے، یہ میرے ساتھ دشمنی پہ اتر آ جاتے ہیں اور مجھے سوشل میڈیا پہ میسیجز میسنجر پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں، گندی گندی گالیاں لکھ کے۔ اگر میں نظریاتی اور فکری طور پر مضبوط نہ ہوں تو آپ کے ان دانشوروں کے خلاف ہو جاؤں، لیکن نہیں، میں عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ آپ کا مستقبل عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور عوام کا مستقبل آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کا مستقبل، یہ عدالتوں سے کوئی فیصلے نہیں ہوتے پاکستان میں۔ وہ بھی غلط تھے جو کہتے تھے بھٹو کا مقدمہ درست نہیں لڑا گیا، بالکل بکواس موقف ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے پھانسی دینی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے ایک مقدمے میں نہیں، ایسے 100 مقدمے اور تیار کیے ہوئے تھے۔ آپ ابھی بھی وقت ہے، میں آپ سے کسی وقت ملنے کی درخواست ڈالوں گا۔ میں اپنے اسٹیبلشمنٹ سے بھی درخواست کروں گا جو متعلقہ ہیں، پنجاب کے جو انٹیریئر سیکٹری ہیں محکمہ، میں آپ سے جیل میں ملاقات چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں تصادم اور تناؤ کی فضا ختم ہو،
اور ایک جمہوری عمل چلے. چونکہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس تو جمہوری پارٹی بھی نہیں ہے، انقلابی تو دور کی بات، تو اس کو ایک سیمی جمہوری جدوجہد کو جاری رکھیں. آپ کا مستقبل ادروائز الطاف حسین کا مستقبل دیکھ لیں. کتنی چہیتی جماعت تھی، خود بنائی انہوں نے ضیاء الحق نے، کیا حشر ہوا. ان کا نام لینا ممنوع ہے الطاف حسین کا. تو آپ کا مستقبل مختلف نہیں ہو سکتا. ہاں، آپ اپنے مستقبل کو عوام کے مستقبل کے ساتھ بالکل جوڑیں اور تدبر سے سوچیں. اور یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور یہ کالم نگار ہیں نا، یہ نہ ریاستیں چلاتے ہیں، نہ حکومتیں، نہ تحریکیں. یہ میں سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں آلموسٹ. یہ لوگ آپ کے موقف کو پیش کرنے کے لیے درست ہیں، لیکن آپ ان کے باتوں میں آ کر حکومتیں کرتے رہے 1.5-2 سال جو آپ نے کی، اب آپ ان کی باتوں میں آ کے جدوجہد کر رہے ہیں. لہٰذا اپنے مستقبل کا خیال کریں، اپنی زندگی کا خیال کریں، اپنے عوام کا خیال کریں، پاکستان کا خیال کریں اور پاکستان کے مستقبل کا خیال کریں. میں سیاست پر یقین رکھتا ہوں. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب کا حق ہے، آپ سمیت. آپ ایک شفاف شخصیت ہیں، لیکن میں نے آپ ہی کے بارے میں لکھا تھا جب آپ پاپولر ہو رہے تھے. کالم اس کتاب میں ہے کہ عمران خان غصے کا تیر تو ہے، منطق کی کمان کہاں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. شکریہ اور خدا حافظ.